वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। घर मुझे इसका यकीन हो बाय अना इलियास, एपिसोड नंबर 5। नाजा के जोर देने पर वो आज उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले आया था। सारा वक्त वो खामोशिया जैसे मारे बांधे आया हो। एक जगह गाड़ी रोक कर उसे साथ आने का इशारा किया। रात के वक्त दोनों खामोशी से सड़क पर चल रहे थे। एक बात पूछूं, वो बहुत कम उसे मुखातिब करती थी और दूसरी जाने भी यही हाल था। नवा को तो कभी कभी समझ ही नहीं आती थी उसका मुस्तकबिल क्या होगा। पूछो, सर थोड़ा सा झुकाए, हाथों को पुष्ट पर बांधे। वो बादल नख्वास्ता उसे इजाज़त देता बोला, आप कब जाते हैं डॉक्टर के अपने सेशन के लिए? नवाज ने झिझकते हुए पूछा था। उसके सवाल पर नौशेरवा ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। कौन सा डॉक्टर? वो हैरान हुआ था। आपके साइकेट्रिस्ट। नवाब भी उसकी हैरानगी पर हैरान होते हुए बोली, क्यों, मुझे साइकेट्रिस्ट की क्या ज़रूरत है? पागल हूँ क्या मैं? नमों में वो बिगड़ा, लेकिन आंटी ने तो कहा था कि आपके सेशंस चल रहे हैं। उसकी बात पर नौशेरवा की आंखों के तासुर एकदम बिगड़े। माथे पर ढेरों बल पड़े। और वैसे भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो किसी भी शख्स को हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई पागल हो तो ही जाता है। जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उसी तरह जहनी मसाइल भी होते हैं। हमें उन्हें यूँ इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी खामोशी से नवा को तकवीत मिली। बस इससे ज़्यादा वो उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपना ये इल्म का ज़ख़ीरा अपने पास रखो, मुझ पर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वापस चलो, वो गरजने के इस अंदाज में कहता कदमों को वापस गाड़ी की जानिब मोड़ गया। और वो नाजा को एक और झूठ पर हैरान रह गई। अफसरदा से वो उसके पीछे चल पड़ी। ख़राब मूड के साथ उसने बाकी का रास्ता तय किया। शो में ही किस्मत के नादरा और जुल्फ़कार लाउंज में उन्हें मिल गए। क्या झूठ बोला है आपने इसे इसके साथ? वो गुस्से से भरा नादरा की जानिब आया। क्या हो गया है? जाते वक्त तो इसका मूड बैठा था। उन्होंने कड़ी नज़रों से नवा को देखा, जो मुतासिब नज़रों से उन्हें देख रही थी। क्यों का क्या कहा आपने इसे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ? पागल हूँ क्या मैं? बताएं मुझे, पागल हूँ मैं? यकदम वो अपने बाल नोचते हुए चीखने लगा। क्या हो गया बेटे? मैंने इससे ऐसी कोई बात नहीं की। वो यकदम मुकर गई। झूठ बोला तुमने मेरे से? यकदम वो नवा के जानिब गुस्से से मुड़ते हुए उसे घूरने लगा। आपने ही तो कहा था कि उससे पहले कि वो नवा को अपना जुम्मा जुमला मुकम्मल कर पाती, नादर ने उसकी बात उचक ली। क्या कहा था मैंने? मन गढ़ंत बातें मत बनाया करो। देखो क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ूं। उसे खशमगीन नज़रों से देखती वो नशेरवा को दोनों हाथों से सहारा देती कमरे की जाने बढ़ी, जो गुस्से से बाएं हाँप रहा था। नवाब हैरतज़दा सी नाज़ा की पुश्त को देखती रह गई। गर्दन मोड़कर जुल्फ़कार की जानिब देखा, जो नज़र चुरा गया। आप लोगों को खौफ नहीं आता? किस कदर तकलीफ से वो बोली, ये वही जानती थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके सामने साइकियाट्रिस्ट की बात करने की? ठीक है, हमारे बेटे के साथ थोड़ा सा जहनी मसला है, मगर अब तुम बीवी हो तो उसे ठीक करो। उनकी बात पर नवा को लगा वो वाकई पागल हो जाएगी। मैं बीवी हूँ, साइकियाट्रिस्ट नहीं। क्या किसी शख्स को हार्ट प्रॉब्लम होता है तो उसकी बीवी ठीक करती है, या कार्डियोलॉजिस्ट? किसी को आंखों का मसला होता है तो वो अपनी बीवी से इलाज करवाता है, या आई स्पेशलिस्ट से? मुझे तो समझ नहीं आती है, आप लोग पढ़े लिखे हैं क्या? किस किस्म की सोच है आप लोगों की? वो आज गोया फट पड़ी थी। हमें ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नाजा उसके अकब से निकल कर आई गुस्से से बोली। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा भी नहीं सकती। वो फ़कत अफसोस ही कर सकती थी। उसकी ये उम्मीद भी दम तोड़ गई थी कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उससे नुशेरवा का केस डिस्कस करे। वो उन पर एक तल्ख नज़र डालकर वो किचन की जानिब चली गई। अलग सूखता महसूस हो रहा था। वो कमरे में अभी वो जाना चाह नहीं रही थी। जानती थी नुशेरवा इस वक्त किस मूड में होगा और इस वक्त उसका जबर और तशद्दुद बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कितने दिन हो गए हैं नवा ना आई ना फ़ोन उसका आता है। रफ़ाकत साहब फरहाना से मुखातिब हुई। करीबी बैठी मीना, जो बज़ाहिर तो किताब में मगन थी, मगर बाप की बात पूरी तवज्जो से सुनी। उनसे पूछने से बेहतर है आप उसकी सास या शौहर से पूछें। मैंने एक दो बार उसे कॉल की तो नौशेरवा भाई ने उठाई। भला बंदा पूछे, इतनी भी प्राइवेसी नहीं कि मियाँ बीवी का मोबाइल ही अलग अलग हो? मुझे तो लगता है उन्होंने उसका मोबाइल भी हथियार लिया है। फरहाना की कड़ी नज़रों से बेपरवाह वो अपनी ही बोले जा रही थी। ज़ुबान है कि खंदक, रुकती ही नहीं। आखिर उन्हें बोलना पड़ा। अच्छी बात है अगर वो एक दूसरे का मोबाइल अटेंड कर लेते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? रफ़ाकत साहब के सामने उन्हें मिन्हा का ये अंदाज एक आंख नहीं भा रहा था। तस्वीर करने एक दूसरे नहीं, सिर्फ एक ही का मोबाइल दूसरे की दस्तरस में। फरहाना का बस नहीं चल रहा था जो जूता उठाकर उसे दे मारती, मगर रफ़ाकत साहब के सामने वो उनकी
چہیتیوں کو ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ جو چھوٹی ہو ابھی چھوٹی بن کر رہو، بڑوں کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اٹھو جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ پڑھ تو رہی نہیں ہو، تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے فوراً منزل سے ہٹایا۔ بہت سے خدشے ان کے دل میں بھی تھے، مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 2 اور بیٹیوں کو بھی بیانہ تھا، کسی ایک کا بھی گھر اجڑتا اثر سبھی پر ہونا تھا۔ چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتا اماں، فرق صرف چیزوں، رویوں اور حالات کو سمجھنے پہ ہے۔ آپ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ رفاقت صاحب نے خاموشی سے منہا کی شکل دیکھی۔ وہ سادہ الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، شاید ان کے خدشات کو الفاظ دے دیے تھے۔ چند کتابیں پڑھ کر آج کل کے بچے بڑوں کے مقابلے پر اتر آئے ہیں۔ ارے جاؤ بی بی کام کرو۔ وہ ناک پر سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولی، کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ اس کے جاتے ہی رفاقت صاحب نے تائید کی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، کل شام میں میری بات ہوئی تھی نوا سے، یہ چپ کرتی تو میں آپ کو کچھ بتاتی نا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے گھر، اور روز روز بلا کر ہم نے کیا کر لینا ہے؟ اچھا اپنے گھر کو سمجھے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، اب وہی اس کا گھر ہے۔ ان کی بات پر رفاقت صاحب نے چونک کر فرحانہ کی شکل دیکھی۔ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ میری بیٹیوں کے لیے کھلے ہیں، ان کا ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور میری بیٹیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں، میں ان کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا، وہ چاہے میرے گھر سے کوئی کرے یا ان کے اس گھر سے جو بقول آپ کے ان کا اصل گھر ہے۔ ان کے مبہم انداز میں کہی جانے والی وارننگ انہیں بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ فرسودہ باتیں ان کے ذہن میں بٹھا کر ان کی شخصیت مسخ مت کریں کہ وہ شادی کے بعد کسی بھی طرح کا ظلم اور ناانصافی سہیں۔ کچھ بھی غلط ہوگا میں سیکنڈ میں سے پہلے انہیں اس گھر میں لانے سے دیر نہیں کروں گا۔ آج بہت واضح الفاظ میں وہ فرحانہ کو بہت کچھ سمجھا گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں، انہیں خوفزدہ مت کریں کہ وہ ان انچاہے رشتے بچانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لیں۔ معاشرے نے جن زنجیروں میں قید کر دیا ہے انہیں توڑنا ہے بے حد ضروری ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جس نے ایک نسل پروان چڑھانی ہے، جو خود ہی معاشرے کے ناانصافیوں کی ستائی ہوئی ہے۔ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ منتشر ذہن کے ساتھ بہترین نسل معاشرے کو دے گی؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم بیٹیوں کو ہر چیز برداشت کرنے کا کہتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میری ہر غلط صحیح برداشت کر لیں؟ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو میری بیٹیوں کو یہ ترغیب مت دیں۔ کسی کی قسمت کا اثر دوسرے کی قسمت پر نہیں ہوتا، جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ باقیوں کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنی ایک اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو بھی اولاد کے معاملے میں اتنا ہی حساب دینا ہے جتنا اولاد کو والدین کے معاملے میں۔ نوا سے رابطے میں رہیں، کوئی بھی اونچ نیچ ہو آپ نے مجھ سے نہیں چھپانا۔ اللہ کرے کہ کبھی اسے کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر حقیقت سے نظر چرانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں وہ سب کہہ گئے جو وہ کچھ دنوں سے ان سے کہنا چاہتے تھے۔ باپ جتنا بھی بیٹی کے نزدیک ہو، شادی کے بعد بہت سی باتیں وہ ماں سے ہی کرتی ہیں، اس لیے وہ خود سے نوا سے بہت کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابا اور اماں عمرے پر جا رہے ہیں۔ وہ ٹی وی پر مگن تھا جب نوا نے اسے مطلع کیا۔ اس کی بات کا فقط سے جواب دیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک رات ان کے پاس رہ لیتی۔ ولیمے کے بعد سے پھر کبھی نوشیروان نے اس کے میکے میں رات گزارنے ہی نہیں دیا تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے جاتی، کبھی وہ ساتھ ہوتا، کبھی وہ اکیلی جاتی۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جا رہے جو تمہیں ان کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ آ بھی جائیں گے آخر۔ جس قدر شفاقی سے اس نے نوا کے ماں باپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کی تھی، وہ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو فرحانہ نے اسے بتا کر بڑی آس سے پوچھا تھا کہ ایک رات رہ لو۔ اماں چاہ رہی تھی کہ اگر اس نے اپنی طرف سے ایک اور کوشش کی۔ اب کی بار وہ سیدھا ہو کر رخ اس کی جانب کر کے بیٹھا، جو بیڈ پر تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ساری زندگی تمہارے ماں باپ کا دل بھرا نہیں تمہیں ساتھ رکھ کر، جو اب پھر انہیں مصیبت ہے کہ تم وہاں آ جاؤ۔ تمہاری ماں جیسی ہی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کے گھر نہیں بسنے دیتی۔ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر تم گئی تو واپس اس گھر میں دوبارہ نہیں آؤ گی، آوارہ عورت۔ وہ کس قدر غلیظ زبان استعمال کر جاتا تھا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ نوا بمشکل آنسو پی کر رہ گئی۔ اتنا کچھ سننے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی۔ اب یہ ٹسپے کیوں بہا رہی ہو؟ گم کرو اپنی شکل۔ وہ پھر سے ڈھاڑا۔ نوا فوراً ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ ایک یہی اس کی جائے پناہ تھی۔
اگلے دن صبح اس نے بجھے دل سے فرحانہ کو فون کیا۔ اماں میں شام میں کچھ دیر کے لیے آؤں گی، آپ سے اور ابا سے ملنے۔ لہجے کو بشاش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ رات نہیں رکو گی؟ ان کی بات سن کر ان کا دل کھل آیا۔ کل رات آنٹی کی ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے، آپ آ جائیں گی؟ تو پھر آ جاؤں گی رہنے۔ آنکھوں سے آنسو جمع تھے مگر لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی نوا۔ ماں تھی، اس کے لہجے کا درد کیسے نہ جانتی۔ بمشکل اس کی شادی کو 1 ماہ ہوا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ ایئرپورٹ تک تو تم چلتی، شام میں ان سے ملنے کے بعد 2 گھنٹے بعد ہی وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ نوشیروان ہمیشہ کی طرح اکھڑا سا بیٹھا تھا، بس نوا کو گھورے جا رہا تھا۔ منظر نے نوٹ کیا تھا کہ نوشیروان تو نوشیروان مگر نوا بھی اس سے بہت اکھڑی اکھڑی ملی تھی۔ جب آئیں گے تب آؤں گی۔ فروا کی بات پر اس نے سہولت سے ٹالا تھا۔ بہت ہی بے وفا ہو گئی ہو تم۔ فروا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نوشیروان کو یہ التفات ایک آنکھ نہیں بہا رہے تھے۔ ارے نہیں، محبت سے بہن کو خود سے لپٹایا۔ بھئی اب آپ لوگ قسم توڑ دیں اپنی اور آ جائیں ہماری طرف۔ فروا نے اپنی طرف سے خوشدلی سے نوشیروان کو مخاطب کیا۔ آپ کی بہن ہی شاید مجھے لانا نہیں چاہتی آپ کی طرف، میں تو بہت بار کہہ چکا ہوں۔ جس چلاکی سے اس نے نوا کو پھنسایا وہ گنگ رہ گئی۔ ارے نوا! فروا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آئیں گے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اپنی اماں کی طرح وہ بھی کسی قدر جھوٹا اور منافق تھا۔ نوا کا دل جل کر رہ گیا۔ بہت بیچاری زندگی ہو گئی ہے تمہاری، تو میرے ساتھ کس قدر بیچارگی داری کر رکھتی ہو تم۔ تمہارے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کس قدر مارے بندے بیٹھی تھی تم وہاں۔ میری موجودگی کے باعث ایسا تھا نا؟ بولو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر برس پڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پہلے ہی اپنے اماں ابا کے جانے سے افسردہ تھی۔ اس وقت اس سے کوئی لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور وہ تمہارا کمینہ بہنوئی کس قدر غور سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر نوا نے بے بسی سے لب بھینچے۔ حالانکہ جس قدر روڈ انداز میں اس نے ہنر کو کیسی ہوگا جواب دیا تھا اور اس کے چہرے پر حیرانگی اتری تھی، دیکھی تھی، یہ وہی جانتی تھی اس کا دل کیسے خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ سبھی اس کی بے حد عزت کرتے تھے مگر آج اسے ہنر سے بدتمیزی کرنی پڑی تھی۔ سامیہ کے رشتے والے کل آئیں گے۔ وہ یکدم بات بدل گئی، اس کی بہن کا ذکر لے آئی۔ کیوں، تم نے اپنا رشتہ کروانا ہے کیا سامیہ کی جگہ؟ میرے ساتھ تو تم ویسے بھی خوش نہیں، پر ہر وقت منہ پر 12 بجاتی پھرتی ہو، سبھی کو بتاتی پھرتی ہو کہ میں ظالم ہوں، پاگل ہوں جو تمہارے پلے پڑ گیا۔ نوا نے خاموشی سے منہ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ وہ کچھ بھی کہتی نوشیروان جب تک مغزلات نہ بک کر اپنا دل نہ بھر لیتا اسے سکون ہی نہیں آتا تھا۔ یہ احساس کیے بنا کہ اس کے الفاظ نوا کی روح کو کس طرح گھائل کر رہے ہیں۔ دل کیا کوئی ایسا ہو جو اس کے پاس جا کر وہ چھپ جائے۔ ابھی ماں سے ملتے جو نصیحتیں انہوں نے کی، کسی سے کچھ کہنے کی اس سے ہمت وہیں دم توڑ گئی۔ دیکھو بیٹے، شادی کے بعد بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے لیے۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں انہیں سمجھنے میں اور ان لوگوں کو تمہیں سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، مگر تم ہمت سے یہ وقت گزار لو گی۔ اس معاشرے میں شادی شدہ بیٹی کا گھر جا کر بٹھا لی جائے، اور خاص کر وہ جو 1 ماہ کی بیاہی ہو، تو تم جانتی ہو کہ یہ معاشرہ صرف اس لڑکی کو نہیں، اس کی سبھی بہنوں کو غلط سمجھتا ہے۔ مرد کا کچھ نہیں جاتا، قصور عورت کے کھاتے میں آتا ہے۔ چاہے قصور مرد کا ہو، وہ جیسا تمہیں کہتا ہے تم ویسے ہی کرو۔ دیکھنا پھر ایک وقت آئے گا جیسا تم چاہو گی وہ ویسا کرے گا۔ فرحانہ کی باتیں سن کر وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ معاشرہ، وہ فقط یہی سوچ سکی۔